सर सबसे पहले हमें बता दीजिए कि दुनिया में इस टाइम सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मसला कौन सा चल रहा है? तो इस वक्त देखें दुनिया के अंदर जो बेइंसाफ़ी है या कुछ मुल्कों की ज़्यादती है, ख़ास तौर पर अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं बशमूल इज़राइल या आपके वेस्टर्न ममालिक, वो दुनिया के अंदर हर जगह, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ अपनी एक एग्रेसिव पॉलिसी के साथ आगे चल रहे हैं। और ज़्यादातर जो ये अगर हम देखें तो इस वक्त अमेरिका और इसराइल यही मिलके जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे हमले कर रही हैं। दो न्यूक्लियर ममालिक ने, एक गैर कानूनी तौर पर न्यूक्लियर मुल्क है वो इसराइल है, दूसरा कानूनी तौर पर जो अपने आप को दुनिया का जो है वो ठेकेदार कहता है अमेरिका, एक जो है वो मुल्क है, वो भी एक एटॉमिक पावर है। तो सर ये इसराइल को ठेकेदार किसने बनाया है? ये तो खुल्लम खुल्ला एक बदमाशी कर रहे हैं पूरी दुनिया पे। देखिए मेरे ख्याल दुनिया बर्दाश्त करेगी या नहीं करेगी, जो इस वक्त ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका के अंदर, अमेरिकन इजरायली जूइश जो एक अलायंस है, और उसको फंड करने वाले वो दुनिया के अमीर तरीन ज़ायनिस्ट लॉबी के लोग हैं, जिनके बगैर आपका अमेरिका नहीं चल सकता। सर ड्राइवर में तो अभी प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया, मतलब पहली मरतबा मेरे ख्याल से कोई कतर में। देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त आप जो मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट एक वो था कि जब आपने देखा कि अरब स्प्रिंग के अंदर लोग उठे, और वो भी एक दुनिया को तासुर देने लगा, दिया जाने लगा कि शायद लोग जो है बाशऊर हो गए, लोग उठना शुरू हो गए। अब आप देखें जो ये पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, उसके बाद आप एक ट्रेंड बदल रहा है, पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। अब इसराइल और इंडिया की जो जंग हुई है उसके अंदर बहुत सारे नेक्सस सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट सीट, मैं हूं फैज़ान हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक मायानाज़ सहाफ़ी हैं जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की सियासत और दहशतगर्दी कवर नहीं की, बल्कि आलमी दुनिया पे भी उन्होंने अपनी नज़र रखी हुई है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब की। आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर सबसे पहले हमें बता दीजिए कि दुनिया में इस टाइम सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मसला कौन सा चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हम देख रहे हैं तो मेरी नज़र में अगर आप देखें, लोग तो कहते होंगे शायद ईरान इसराइल जंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा तनाज़ा जो दुनिया के अंदर है वो आपके गज़ा के अंदर जो मुसलमानों की जेनोसाइड है, और जिस तरीके से सेहूनी लॉबी जो है एग्रेशन का मुज़ाहरा कर रही है, निहत्ते जो है वो फ़लस्तीनियन को टारगेट कर रही है, बच्चों, ख़वातीन, और वो लोग जो कि शायद नॉन कम्बैटेंट्स हैं, जिनका जंग के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, सिविलियंस हैं, जिनको आप मतलब है कोई लड़ने वाले जंगी फ़ौजी करार नहीं दे सकते, जिनके खिलाफ आप बमबारी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हाईली सोफिस्टिकेटेड आप F-35 और कौन-कौन से मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन-कौन से जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वक़्त देखिए दुनिया के अंदर जो बेइंसाफ़ी है या कुछ मुल्कों की ज़्यादती है, ख़ास तौर पर अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं बशमूल इज़राइल या आपके वेस्टर्न ममालिक, वो दुनिया के अंदर हर जगह, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ अपनी एक एग्रेसिव पॉलिसी के साथ आगे चल रहे हैं। और वो ज़ाहिर बात है कि अगर हम देखें तो वो उनके अपने एक सोल पावर के ऊपर चल रही है, क्योंकि शायद ये वो मालिक हैं जो कि फाइनेंशियली पावरफुल हैं, ये ममालिक मिलिट्री के हिसाब से ताकतवर हैं। दूसरा फिर इनका एक नेक्सस है, और तमाम दुनिया के अंदर वो शायद ख्वाब देख रहे हैं कि दुनिया उनकी ताबे रहे। मेन उनका इशू क्या है, कहीं इन्होंने मिनरल्स पे कब्ज़ा करना है, कहीं कहीं इन्होंने अफ्रीका के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करना है, कहीं सोने पे करना है, कहीं आपने जो है हीरे जवाहरात पे करना है, और कहीं आप स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे को काउंटर करने के लिए दुनिया के अंदर जो बड़ी ताकतें, अमेरिका अपने आप को सोल सुपर पावर कहता है, वो चाइना को काउंटर करने के मामले के अंदर लगा हुआ है, वो रशिया को काउंटर करने के मामले के अंदर लगा हुआ है, और उसके लिए शायद ये हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं जिसमें चाहे इंसान मरते हैं, चाहे हैवान मरते हैं। उनकी नज़र में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। हाँ, यही ममालिक इन गरीब ममालिक के ऊपर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर फिर एहसान करते हैं इमदाद की शक्ल में, यूएन के सिस्टम की शक्ल में। तो इस वक़्त मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो रिडंडेंट निज़ाम है यूएन का, वो भी फ़ेल हो चुका है लोगों को इंसाफ़ दिलाने में। बस एक जिसके हाथ में ताकत है, पावर है, वो जो है इस वक़्त दुनिया पे हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा सर, आपने बात की कि मतलब ये कुछ ममालिक जो हैं वो दुनिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर काबिज़ हो रहे हैं और काबिज़ हुए भी हैं। कुछ जगहों पे उनको फ़तह भी मिली है, कुछ जगह पे शिकस्त भी हुई है उन्हें, या शिकस्त को बनाया गया है कि उन्होंने अपनी जो
چیزیں لینی تھی، جو معدنیات انہوں نے اس ملک سے اٹھانی تھی اور اس کے بعد انہوں نے نکلنے کا راستہ ان کو چاہیے تھا۔ تو سر اس وقت جو یہ ممالک ہیں ان کے خلاف کچھ ایک دوسرا بلاک بن رہا ہے۔ زیادہ تر جو یہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت امریکہ اور اسرائیل یہی مل کے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ حملے کر رہے ہیں، جیسا کبھی پچھلا حالیہ ایران پہ حملہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے اور انہیں دبانے کی کوشش کی۔ تو سر ان کو کیا اقوام متحدہ صرف ان مضبوط ممالک کا ایک ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، ان کو ایک پناہ دینے کے لیے بنا ہوا ہے، یا اقوام متحدہ کوئی رول بھی ادا کرے گا، غریب ممالک کے سر پہ بھی کوئی بات کرے گا؟ فیضان آپ نے بات بڑی دلچسپ کی ہے، مجھے بتائیے اقوام متحدہ کہاں پہ ہے؟ ابھی جو دو نیوکلیر ممالک نے، ایک غیر قانونی طور پر نیوکلیر ملک ہے وہ اسرائیل ہے، دوسرا قانونی طور پر جو اپنے آپ کو دنیا کا جو ہے وہ ٹھیکیدار کہتا ہے امریکہ، ایک جو ہے وہ ملک ہے، وہ بھی ایک ایٹامک پاور ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ اس نے ایک رکن ملک جس نے باقاعدہ NPT پہ سائن کیا ہوا ایران، اس کے نیوکلیر سائٹس پہ حملہ کیا۔ پہلے اسرائیل نے غیر قانونی طور پہ، حالانکہ خود وہ اس کا سگنیٹری نہیں ہے، لیکن وہ ایران کو روکنا چاہ رہا ہے کہ وہ ایک ایٹمی طاقت نہیں بنی۔ پھر اقوام متحدہ کی قرارداد، اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ نے 3 مقامات پر نیوکلیر سائٹس پہ ایران کے اوپر حملہ کیا۔ یہ خود جو ہے امریکی کانگریس اور امریکی قوانین کی بھی خلاف ورزی تھی، لیکن کی گئی۔ UN سسٹم کو اگر آپ دیکھیں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، کتنی قراردادیں غزہ میں جنگ روکنے کے حوالے سے ہوتی ہیں، تو یہی ممالک ان کو ویٹو قرار دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک نئی جیو پولیٹیکل قسم کی موومنٹ شروع ہوگی، اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ صرف ایران، اسرائیل، انڈیا اور کشمیر کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں افریقن ممالک جو ہیں وہاں پہ ایک اب موومنٹ، ایک کہتے ہیں نا کہ ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا برکینو فاسو کے جو جی نوجوان پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم ٹراڈے، انہوں نے ایک افریقہ کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیں جس میٹنگ کے دوران جو ہے ابھی جو حالیہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی اس کے دوران باقاعدہ ان کو یعنی ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے انکار کیا کہ اگر آپ مجھے جو ہے وہ انٹروڈکٹری سیشن کے اندر خطاب کرنے نہیں دیں گے تو میں واپس جا رہا ہوں۔ اب وہ جو اس وقت ایک موومنٹ لے کے اٹھے، شعور پیدا کر رہے ہیں ان افریقی ممالک کے اندر جو کہ رچ ود منرلز ہیں، جہاں پہ سونا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، لیکن دنیا جیسے فرانس کی نوآبادی تھی، اس کے علاوہ اسپین کی تھی، پھر برطانیہ کی تھی، تو وہ ہمیشہ ایک کہتے ہیں نا کہ غریب چہرہ دنیا کو دکھا کر جو ہے وہ افریقہ کا بتاتے رہے کہ افریقہ مالا مال ہے۔ 2.4 بلین ڈالر کا سونا صرف جو ہے وہ افریقہ سے نکالا گیا، اس کے بدلے ان کو صرف 47 بلین ڈالر واپس کیے گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑی مقدار میں یہاں سے جو ہے وہ ریسورسز جا رہے ہیں ان ملکوں کے، جو کہ فرانس ہے، اسپین ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے۔ تو یہ دیکھیں UN کا جو نظام بنایا گیا کسی زمانے میں، وہ صرف اور صرف طاقتور ملکوں کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے، ورنہ آپ فلسطین کا حال یہ نہ ہوتا، ورنہ کشمیر کا حال یہ نہ ہوتا، ورنہ آپ روہنگیا کے اندر مسلمانوں کا حال یہ نہ ہوتا۔ تو اس بات میں مطلب اب بالکل کوئی دوسری رائے کسی کی بھی نہیں ہوگی کہ آپ کا جو اقوام متحدہ کا ایک نظام ہے وہ ایک ریڈنڈنٹ نظام ہے۔ اب دنیا ایک نئے نظام کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، انیشیشن آپ کی شروع ہو گئی ہے افریقہ سے، آہستہ آہستہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ بھی اس موومنٹ کے اندر شامل ہوں گے۔ تو اب آگے میرے خیال میں جو پاورز طاقت کی بنیاد پہ رہنا چاہتی تھی، اب ان کی طاقت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں پاکستان انڈیا کی جنگ میں دیکھیں پاکستان ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود انڈیا کو انہوں نے شکست کر دی۔ اب اس وقت آپ ایران کو دیکھیں، 2 سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، بلکہ اس کے بیک پہ آپ کے G7 ممالک تھے، اس کے بیک پہ آپ کے تمام برطانیہ تھا، یورپین ممالک تھے سوائے فرانس اور ایک آدھ دوسرے ملک کے، جو کہ کرٹیسائز کر رہا تھا اسرائیل کو۔ ادروائز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام دنیا نے مل کے ایران پہ حملہ کیا اور تمام دنیا کو اسے شکست دی۔ تو سر یہ اسرائیل کو ٹھیکیدار کس نے بنایا ہے؟ یہ تو کھلا ایک بدماشی کر رہے ہیں پوری دنیا پہ، اور ان کی بدماشی کیا دنیا برداشت کرے گی؟ دیکھیں میرے خیال دنیا برداشت کرے گی یا نہیں کرے گی، جو اس وقت زائنسٹ لابی ہے امریکہ کے اندر، امریکن اسرائیلی جوئش جو ایک الائنس ہے، اور اس کو فنڈ کرنے والے وہ دنیا کے امیر ترین زائنسٹ لابی کے لوگ ہیں، جن کے بغیر آپ کا امریکہ نہیں چل سکتا، آپ کا برطانیہ نہیں چل سکتا، آپ کا فرانس نہیں چل سکتا، جرمنی نہیں چل سکتا، یورپی ممالک نہیں چل سکتے، آپ کے مڈل ایسٹرن ممالک جو ہیں ان کے تابع ہیں۔ انڈیا کو دیکھ لیں، وہ ہندواتا کے کنسیپٹ کے اوپر وہ اسی زائنسٹ لابی کا حصہ ہے۔ اگر ایک طرف نیتن یاہو کہتا ہے کہ میں گریٹر اسرائیل بناؤں گا، وہ ایک نقشہ دکھا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، ایک طرف انڈیا ہے، مودی صاحب جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا نقشہ دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن اب یہ
मिथ इनकी टूटी है। देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल चौधरी बने हुए थे। रीज़न क्या था कि देखिए इस वक़्त IMF, वर्ल्ड बैंक, आपके जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर जितने बड़े-बड़े फूड चेन्स हैं, मेडिसिन फर्म्स हैं, इनको कौन जो है कंट्रोल कर रहा है? आपकी IT इंडस्ट्रीज़ को यही एक लॉबी जो है वो कंट्रोल करती है। आपका इस वक़्त जो सोशल मीडिया है, आपके इंटरनेट सर्विसेज़ हैं, ये लोग ओन करते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आप इंटेल देख लें, आप गूगल देख लें, आप ट्विटर देख लें, ये कौन किसके हाथ में है? तो एक लिहाज सा अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली ये आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। ये थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। फिर फाइनेंशियली ये ताकतवर लोग हैं। आपने इंडिजिनसली सोचा नहीं है। अब जो हमारे अरब ममालिक हैं उनका हाल देख लें, UAE है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, पूरे गल्फ के अंदर कम से कम 12-13 अमेरिकन बेसेस हैं। और अमेरिकन डायरेक्टली इज़राइलीज़ और वो मिलकर तमाम दुनिया के अंदर अपनी तो सर ड्राइवर में तो अभी प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया, मतलब पहली मर्तबा मेरे ख्याल से कोई कतर में देखिए मेरे ख्याल में इस हुआ वक़्त आप के जो खिलाफ। मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट एक वो था कि जब आपने देखा कि अरब स्प्रिंग के अंदर लोग उठे और वो भी एक दुनिया को तासुर देने लगा। दे दिया जाने लगा कि शायद लोग जो है बाशऊर हो गए हैं, लोग उठना शुरू हो गए हैं। अब आप देखें जो ये पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई उसके बाद आप एक ट्रेंड बदल रहा है, पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। अब इज़राइल और इंडिया की जो जंग हुई है उसके अंदर बहुत सारे नेक्सस सामने आए हैं। अब आपने देखा कल ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने चाबहार में एक बहुत बड़ा नेटवर्क तोड़ा है, मोसाद, रा और दूसरे इंटेलिजेंस इदारों का, जिन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए एक मुकम्मल प्लान बनाया था। उसको फंडिंग भी कर रहा है। फंडिंग भी कर रहा था, उसको मतलब है गेदून एशा प्रोजेक्ट था जो कि बाकायदा एक हार्ड ड्राइव मिली है और उसके शवाहिद हमें बलूचिस्तान तुर्बत के अंदर भी मिले हैं। उसके अंदर BLA को असला सप्लाई का चेन भी मिला है। उसके अंदर 20 इजरायली एजेंट थे, 140 के करीब जो है वो इंडियंस थे। अब आप देखें रा, मोसाद और इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके शहरक के करीब बैठ के आपके खिलाफ साजिशें करती रही और ईरान कोवर्टली और इनकोवर्टली वो उनको स्पेस देता रहा। आज ईरान ने जो सफ़र किया, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जी। उसके जो टॉप लीडरशिप मरी, मिलिट्री लीडरशिप मरी और उसके रिसर्च। और ये कह रहे थे कि आप ये लीडरशिप के वो शहादतों की बात कर रहे हैं कि ये जो ड्रोन उड़े थे, कोई कहता है ये ईरान के अंदर से कोई नहीं उड़े थे। कहता, ये तो वहाँ बाकायदा बेसिस थे मोसाद के, जिन्होंने जहाँ पे टारगेट ईरान के अंदर से ही नेटवर्क था हाँ। और ये नेटवर्क उन्होंने आपके मुल्क में बनाया हुआ था। कल रात को जो ऑपरेशन किया गया है तुर्बत के अंदर, फिर मंद के अंदर, पंजगूर के अंदर बड़े-बड़े असले के डिपो पकड़े हैं BLA के। फिर आपकी जो एक जो बलोच यकजहती कौंसल जिसको कहते हैं, जो बड़ा अपने आप को मतलब ह्यूमन राइट्स और मिसिंग पर्सन्स के लिए अलंबरदार कहती है, उनका एक पूरा मीडिया नेटवर्क पकड़ा है यहाँ पे तुर्बत में, जिसमें बाकायदा वही जो गेदून ईशा प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ भी मिले हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस क्लेम कर रहे हैं, ये इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्लेम कर रहे हैं और ये इंटरनेशनली आप समझ लें कि आपने एक इंटरनेशनल नेटवर्क तोड़ा है। तो आप देखें दुनिया के अंदर वो ममालिक जो कि ख्वाब देख रहे हैं तमाम दुनिया पे कब्जा करने के लिए, वो आपकी सफ़ों के अंदर अपने लोग बिठाए हुए हैं, या वो पैसे के ज़रिए हैं या आपकी आइडियोलॉजिकल उनकी एफिलिएशन तो नहीं है, लेकिन पैसा है और उनको एक झूठे ख्वाब दिखाए गए हैं जिसकी वजह से वो अपने ममालिक के खिलाफ जो है वो इस वक्त साजिशें कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस वक्त तोड़ा गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान और ईरान ने जब से आपस में कोऑपरेशन शुरू की है तो उसके बाद बड़े-बड़े ऑपरेशन हुए। अब आप देख रहे हैं कि आपको वो ट्रेंड सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आएँगे कि जनाब मिसिंग पर्सन्स और आज़ाद बलूचिस्तान, वजह कि वो नेटवर्क टूटा है। और एक और बड़ी खबर आपको दूँ कि इस वक़्त क्वेटा और यहाँ पे हम कहें ज़ैदान के बीच में एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो कि सप्लाई करता था असला, गोला बारूद और पैसा BLA को, और वो यहाँ अपनी दहशतगर्दी की एक्टिविटियाँ करते थे। तो ये तमाम नेटवर्क्स मौजूद हैं इज़राइल, मोसाद, रा के हर जगह पे। तो आप इसको देख लें कि इंटरनेशनली कितनी बड़ी साजिश हो रही है, जहाँ-जहाँ इन ममालिक के इंटरेस्ट है वो कर रहे हैं। तो मतलब ये जो बलूचिस्तान की अलहदगी की तहरीक चल रही है, तो इसमें इसराइल भी मुलविस है। ये तो देखिए ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया इसको उठा रहा है, जो आपका इस वक़्त ये तो अभी तक हम समझते थे ना कि इसमें सिर्फ रा का हाथ है, तो हम रा पे ही देखिए जो इल्ज़ाम लगाते थे। ये गदून ईशा प्रोजेक्ट, एक बाकायदा हार्ड ड्राइव मिली है जिसके अंदर तमाम डिटेल मौजूद है कि BLA के टारगेट पॉइंट्स गवादर है, मंद है, पंजगूर है। फिर इसके कनेक्शंस मिलते हैं, कराची में इनको फंडिंग होती है। ये तमाम नेटवर्क तोड़ा गया है, तो ये तो बिल्कुल विज़िबल हो गया। आपके ख़्याल से क्या हिंदुस्तान
وہ ملک جو کہ شاید 4 گھنٹے کے لیے پاکستان کے ساتھ لڑ نہیں سکا اسرائیل کے ساتھ مل کے، تو وہ اتنی بڑی سازشیں کر سکتا ہے۔ یہ میرے خیال میں انٹرنیشنلی دیکھیں، ایک لحاظ سے پاکستان ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹس کو تو نشانہ بنائے گا، لیکن اصل میں دنیا کے اندر ایک اونلی جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے تمام چیزیں پہلے سے ہو رہی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین بی ایل اے پہ بات ہو رہی تھی۔ بی ایل اے سر 1948 سے یہ تنظیم جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، 1970 میں اس سے پروان چڑھی، پھر 2000 کے بعد اس نے مطلب اس میں اور نوجوان یوتھ شامل ہونے شروع ہوئے اور ابھی تک یہ چل رہی ہے۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے سیکورٹی ادارے، ہماری ایجنسیاں اس کو لگام کیوں نہیں ڈال سکی کہ ابھی تک وہ مطلب اسرائیل اس کے ساتھ مل گیا ہے، راؤ اس کے ساتھ مل گیا، ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، ہماری ایجنسیاں پھر کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو پچھلے 40-50 سال سے پاکستان ایک ایسی جنگ کے اندر، پہلے آپ افغانستان کی جو جنگ تھی وہ ہماری تھی یا نہیں تھی، ہم اس کا حصہ رہے، پھر وار آن ٹیرر شروع ہوئی، تو یہ خطہ اوور آل وولیٹائل رہا۔ یہاں بہت سارے ایریاز ایسے رہے کہ جو آپ کے خاص طور پر جو بارڈر کے ایریاز ہیں، بلوچستان کا صوبہ تھا یا خیبر پختونخوا کے جو ہمارے ٹرائبل ایریاز تھے، وہ وولیٹائل ہمیشہ رہے کہ یہاں موومنٹ تھی اکراس۔ آپ نے پہلے یو ایس لیڈ کولیشن نے روس کے خلاف جنگ لڑی، تو اس وقت آپ کے پاس یہاں پہ جو جہادی مائنڈ سیٹ تھا وہ آتے رہے، اور یہ جگہ ذرا سا نو گو ایریا رہا۔ جو بات آپ کریں کہ جی کیوں لگام نہیں دی گئی، تو ظاہری بات ہے کہ ایریا انڈر ڈیولپڈ رہے، لوگ جو ہے وہ ناراض رہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ 1948 اور 70 کے بعد کے معاملات اس لیے بہتر ہوئے کہ اب آپ دیکھیں کہ 1970 کے بعد بھارت نے ایک لحاظ سے بنگلہ دیش کا جو واقعہ ہوا، اس کے ہمارے ہاں 1971 کے واقعے کے بعد، تو سارا فوکس رہا یہاں پہ کہ بلوچستان کو ہم توڑیں گے۔ تو انٹرنیشنل جو پلیئرز تھے وہ اس سے پہلے تو پاکستان کے ساتھ اس لیے تھے کہ جنگ افغانستان میں رشیا کے خلاف لڑی جا رہی تھی، پھر القاعدہ کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ جب ان سے یہ لوگ فارغ ہوئے تو انہوں نے رخ کر دیا اس طرف۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں بے شک کائنیٹک آپریشن بھی ہوتے رہے، لوگوں کو اٹھایا بھی گیا، پھر آپ کے یہاں انٹرنیشنلی ٹرینڈ چلے کہ مسنگ پرسنز آ گئے۔ ہاں، اس میں ایک غلطی جو ہمارے پارٹ پہ، ہماری حکومت کے پارٹ پہ، وہی ہے کہ آپ نے ان علاقوں کو ڈیولپ نہیں کیا۔ وہاں جو ایک سرداری نظام تھا وہ آپ اس کے تھرو ایک ایڈمنسٹریٹو نظام چلاتے رہے، لیکن وہ سردار بھی اس وقت تک خوش ہوتے رہے جب تک وہ حکومت میں رہے۔ سردار کو یہ فنڈ ملتا تھا، سردار انہوں نے اپنے علاقے کے اندر نہ اسکول ڈیولپ کرنے دیے، نہ ایجوکیشن کے ادارے ہوئے، نہ وہاں پہ ہیلتھ کے اسٹرکچر ہوئے۔ میں خود پسنی گیا، میں جو ہے وہ دوسرے سے وران گیا، وہاں آپ دیکھیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا کون سے مذہب سے تعلق ہے، انہیں شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ پاکستان کے کون سے حصے میں ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جہاز بھی دنیا میں کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ مطلب اتنے سادے لوگ ہیں، سادے نہیں، آپ نے ڈیولپ نہیں ہونے دیا وہاں پہ۔ اگر روڈ کمیونیکیشن نیٹ ورک نہیں ہے، 3 دن کے بعد گاڑی جاتی ہے، تو آپ کیا تصور کریں گے کہ وہاں لوگوں کو آپ بیسک فیسلٹیز نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، بھوکے ہیں، روزگار نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اسلحہ اٹھائیں گے۔ پھر یہ لوگ جو ان کو لنک کرتے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ پاکستان کی ریاست وہ جو ہے میرے خیال سے زیادتی کر رہی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ پھر وہاں سے جو پیسہ فنڈنگ آتی ہے، پھر میں کہوں گا ایران کا بھی بڑا حد تک رول رہا ہے کہ پیچھے وہ کافی، اگر ہم دیکھیں تو ایران کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات اچھے نہیں رہے، یہ تو اس جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد معاملات بہتر ہوئے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نے باقی ان لوگوں کو اس خطے کے اندر ایک یونٹی لانی ہے، بلوچستان کو آپ نے ڈیولپ بھی کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ انفراسٹرکچر دیکھنا ہے، آپ نے یہاں پہ ایجوکیشن دیکھنی ہے، آپ نے لوگوں کو ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، اور ایک ایڈمنسٹریٹو نظام بنانا ہے۔ اب آپ کے 5-6 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں آپ کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، وہ آپ کا پولیس سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اٹیک نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سر یہ تو خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا، کہ خیبر ان کے بھی کچھ اور پنجاب کے بھی، جنوبی پنجاب کے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ڈاکو۔ دیکھیں، میرے خیال میں ہم رفلی ایسی باتیں اگر وہ کریں نا، سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن مختلف ڈائنامکس ہے آپ کے خیبر میری پختونخوا۔ وزیرستان کے ایک ڈی پی او سے بات ہو رہی تھی، میں اس سے وزیرستان کا ایک
کوئی وہاں پہ بلاسٹ ہوا تھا، اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا. اس نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں پتا، آف دی ریکارڈ وہ کہہ رہا تھا کہ آ، ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، ہمیں جو کچھ کہا جاتا ہے ہم آگے رپورٹ کر دیتے ہیں، اجازت نہیں ہے. یہ بھی کی بات ہے. آپ کی بات دیکھیں ٹھیک ہو سکتی ہے، بھی کوئی ایسا واقعہ ہو. اب آپ دیکھیں کل بھی آپ کے 2-3 گورنمنٹ امپلائی اٹھائے گئے، ان میں سے ایک مار دیا گیا، 2 چھوڑ دیے گئے. مثال کے طور پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آپ کے تھانوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، آپ کے گورنمنٹ آفیسز پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. مطلب اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. لیکن پھر یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ آپ کا گورننس کا سسٹم بڑا پور ہے، ایڈمنسٹریٹو نظام آپ کا نہیں بن سکا. آپ نے مرج ایریاز کو کے ساتھ تو شامل کر دیا، این ایم ڈیز کو مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ، مطلب اس کو مرج کر دیا آپ نے، لیکن وہاں آپ پولیس کا نظام نہیں بنا سکے، گورننس نہیں بہتر کر سکے. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹس ہیں آپ جن کی طرف بار کے ڈی خان ہے، ٹانک ہے، بنو ہے، وہ ہمیشہ سے اس کا فال آؤٹ یہاں پہ آتا رہا ہے، کیونکہ یہ فرنٹ لائن آپ کے سیٹل ڈسٹرکٹ سے جو کہ قبائلی علاقوں سے ملتے رہے. اب آپ 2 چیزیں، ایکٹیو پولیسنگ وہاں نہیں ہو سکی، وہاں پولیس کے تھانے تک نہیں ہے، پولیس کا انفراسٹرکچر تک نہیں ہے. وہاں انگریز کے زمانے میں جو قلعے بنے ہوئے ہیں وہاں ایف سی موجود ہے، آپ کی فوج موجود ہے، لیکن آپ کا جو گورننس سسٹم نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں دی، پانی کی نہیں دی، ایجوکیشن کی نہیں دی. آپ کا نظام وہاں پہ پراپر نہیں چل رہا. آپ کے اسسٹنٹ کمشنر، اگر ساؤتھ وزیرستان کا اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر بیٹھتا ہے ٹانک میں تو کیسے کام ہوگا؟ ساؤتھ وزیرستان کا تھانے کا جو ڈی پی او ہے وہ بیٹھتا ہے ٹانک میں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک جو نئے مرج ڈسٹرکٹس ہیں نہ ان کے اندر پولیس اسٹیشن بنائے، نہ انفراسٹرکچر بنایا. تو سر مطلب اس میں اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن غلطیاں ہیں، اور اگر بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ کس کی غلطیاں ہیں؟ وہاں پہ بھی ایڈمنسٹریشن. دیکھیں وہاں پہ بھی آپ کی پور گورننس ہے نا، آپ نے پلاننگ نہیں کیا. اب آپ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ منرلز ہیں، آئل اینڈ گیس ہے، وہاں جو کمپنیز جاتی ہیں چاہیے کہ وہاں پہ وہ ماڈرن سٹیز بنائیں، وہاں کے بچوں کو تعلیم دیں، وہاں کے لوگوں کو انکلوڈ کریں روزگار کے اندر. یہ تو ایک حقیقت ہے. آپ نے ان علاقوں میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے کاموں کی طرف توجہ نہیں دی. لوگ ناراض ہیں. آپ 2 قسم کے لوگ ہیں جو ناراض ہیں. ایک آپ کے وہ لوگ ہیں جو کہ ریاست سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں فیسلٹیز نہیں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، یا جو ماڈرن طبقہ ہے اور اس پہ باقاعدہ کام کیا گیا ہے کہ آپ کے نوجوانوں کو انہوں نے جو ہے وہ انڈکٹ کیا ہے، انہوں نے ڈریگ کیا ہے کہ آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ کام کریں، ہم آپ کو اچھا پیسہ دیں گے. پھر ایک نیریٹو جو آ رہا ہے، جس میں نے آپ کو ایک پروجیکٹ کی بات کی، تو پچھلے کئی دہائیوں سے یہاں پہ ایک سازش ہو رہی ہے. اور انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں انڈین پارلیمنٹ میں انڈین پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم بلوچستان کے 4 ٹکڑے کریں گے، ہم جو ہے بلوچستان کو آزاد کریں گے. تو یہ مطلب کون سی دنیا میں، اگر آپ موزب دنیا کے اندر دیکھیں کہ ایک دوست یعنی پڑوسی ملک کا پرائم منسٹر اوپنلی کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ ڈسممبرمنٹ کروں گا. اگر اس کو لنک کریں کشمیر کے ساتھ، اب کشمیر کا معاملہ اور ہے، بلوچستان کا اور ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر بات کرتے ہیں، یہ آپ نے کشمیر کی بات کی، کشمیر اور غزہ یہاں پہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں. لوگ ہزاروں بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں غزہ میں، خواتین شہید ہو چکی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن کوئی دنیا میں اس طریقے سے آواز نہیں اٹھا رہا. یہ جنگ آخر آپ کو جاتی ہوئی کہاں پہ نظر آ رہی ہے اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو کی طرف بھی آئیں؟ تو آپ کے او ایسی ممالک ہیں، اگر وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ابو ظبی، یہ تمام کاروبار کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. وہاں پہ انڈین ورکر زیادہ ہیں، انڈین ٹیکنیکل سٹاف زیادہ ہے، وہاں کے آئی ٹی ایکسپرٹس انڈین ہیں، ٹاپ کمپنیز کے اوپر انڈینز کا کنٹرول ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ انڈینز کا کنٹرول ہے. اس طرف آپ دیکھیں تو یہودی اور اسرائیلی لابی کے، زائنسٹ لابی کے لوگ جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں آپ کے اسلامی ملکوں کے اندر، سوائے سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ کے. باقی سب جگہوں پہ ان کا ہولڈ ہے. وہ تعلیم میں آگے ہیں، وہ ٹیکنیکل ناو ہاو میں آگے ہیں، وہ پیسے کی انویسٹمنٹ میں آگے ہیں. اور یہ لوگ انڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں کشمیر اور جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ ایک ہی آئیڈیالوجی ہے. یہاں پہ آر ایس ایس اور ہندواتا کی آئیڈیالوجی ہے جس کو مودی صاحب آگے لے کے چل رہے ہیں. وہاں صہیونیت زائنزم کی ایک جو ہے وہ ایک لابی ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے نیتن یاہو، اور وہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ مظالم ڈھا رہا ہے. جو فلسطین میں ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ جو شہریت کا قانون لایا گیا کہ آپ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ ہندوستانی ہیں یا نہیں، وہاں پہ غزہ کے لوگوں کو فلسطین کے اپنے ملک سے نکال کے کہا جاتا ہے کہ 3000 سال پہلے ہمارے ساتھ پرومس کیا گیا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، لہذا آپ چلے جائیں، ہم آپ کا گھر بھی لے سکتے ہیں،
آپ کو بند بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اسلامی ممالک کے درمیان جو نا اتفاقی ہے، جو ان کا ویسٹ کی طرف ٹلٹ ہے۔ او آئی سی ایک ریڈنڈنٹ آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشنز طاقتور ملکوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے جو صرف اور صرف ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹی مثال دوں، ریپبلک آف کانگو آپ نے سنا ہوگا، جی بالکل۔ وہاں سے کتنا ہیرا نکلتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے کپڑے نہیں ہیں۔ مالی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کے پاس شاید 100 گرام 200 گرام بھی اپنا سونا اپنے خزانے میں نہیں ہوگا۔ اور وہاں فرانس اس کی نسبت جہاں پہ سونا ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں دنیا میں سب سے زیادہ سونے کا سٹاک اس وقت آپ دوسرے نمبر پہ گئے فرانس کے پاس۔ یہی حال اسپین کا ہے، یہ حال برطانیہ کا ہے۔ برطانیہ، تاج برطانیہ جب برصغیر میں لوٹ مار کر کے لے کے گئے ہیں تو کہاں ہے وہ سب مال ادھر پڑا ہوا ہے۔ اب آپ کے ریئر ارتھ منرل جو خزانے خدا نے آپ کو دیے، اب اس کے پیچھے ہی آئیں گے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ قبضہ کر کے زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے، جیسے کہ نوآبادیاتی نظام تھا، فرانس، اسپین، پرتگال، ہنگری۔ آج کل وہ کمپنیز بھیج رہے ہیں۔ ابھی آپ کو پھر کمپنیز نظر آئیں گی جو یہاں پہ ڈرلنگ کریں گی، یہاں پہ منرلز نکالیں گی۔ تو دیکھیں جو چینج کر لیتے ہیں، ریجیم چینج کر لیتے ہیں، ان کے ریسورسز کے اوپر وہ قبضہ کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد اور باقی کچھ ایسے ایشوز ہیں جیسے کشمیر اور غزہ، ان کو ہمیشہ رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانفلکٹ ایریاز رہیں گے تو ان لوگوں کو سپیس ملے گا وہاں پہ پہنچنے کا، وہاں پہ پیس لانے کا۔ ابھی آپ ٹرمپ صاحب کو دیکھیں، ان کو نوبل پیس بھی ملے گا کیونکہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند کی، اب اسرائیل اور ایران کی، اب وہ غزہ کے اندر جو ہے جنگ بند کریں گے۔ تو آپ دیکھیں یوکرین اور روس کی بھی بند کر، وہ بھی ہو رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے یہی ہوگا، اب یہ بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں جب ٹرمپ صاحب کو اگر نوبل انعام آپ نے دینا تو یہ ہوگا، اچھا پریڈکٹ کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ انہوں نے نوبل انعام لینا ہے مرنے سے پہلے۔ ہاں نہیں، وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں مطلب وہ جنگ جو ہے وہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ بات جو ہے وہ کافی رنگ کن ہے کہ مطلب روس جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کر، دیکھیں میرے خیال میں اس وقت روس بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چین، دیکھیں آج تک پچھلے 50 سالوں میں سنس انڈیپینڈنس چین نے کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی، نہ اس کی ٹیکنالوجی لوگوں کو پتہ ہے، نہ اس کی اسٹرینتھ پتہ ہے، نہ اس کی فوج پتہ ہے۔ سب سے بڑی فوج اس وقت 4 ملین سے زیادہ فوج چائنا کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنگیں جب بھی ہوں گی اس میں اسلحہ ساز ملکوں کا فائدہ ہے۔ جنگ اگر آپ کی سرزمین پہ ہوگی تو آپ کو نقصان ہے۔ امریکہ جنگ کے لیے پیسہ دے رہا ہے، وہ بھی کہیں اور لوگوں سے لے کے۔ یوکرین سفر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر تباہی ہو رہی ہے، رشیا سفر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر تباہی ہو رہی ہے۔ اب رشیا اور یوکرین کا معاملہ اس لیے الگ ہے کہ جیسے تائیوان چائنا کے لیے ایک پراکسی بنائی گئی ہے امریکن، یوکرین کو ایز اے پراکسی بنایا گیا تھا رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشیا اور یوکرین کے حق میں یہ بہتر ہوگا کہ اس جنگ کو بند کیا جائے، کیونکہ نقصان دونوں طرف سے سینٹرل ایشین ممالک کا اور امریکہ کا نہیں ہو رہا۔ سر کیا سر جنگ کی طرز پر یہ نئی عالمی طاقتوں کی یہ کشمکش جو ہے وہ کوئی جنم لے رہی ہے، کچھ نیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا بلاک جو ہے یا چائنا اور امریکہ یا آپس میں کبھی کسی لڑیں گے؟ کچھ ایشو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کا نئی جنگ جو ہے نا وہ فائنینشیل جنگ ہے۔ جو ملک اکنامکلی پاورفل ہوگا وہ سروائیو کرے گا۔ سر آپ اگر چائنا بالکل پاورفل ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ امریکہ کی طاقت کو کیسے چیلنج کیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں ٹیکنیکلی پاک انڈیا جنگ کے اندر آپ کی رشین ٹیکنالوجی فیل ہوئی، آپ کی انڈین ٹیکنالوجی فیل ہوئی، آپ کی اسرائیلی ٹیکنالوجی فیل ہوئی، اور آپ کی امریکن ٹیکنالوجی کو بھی فیل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب کلیئر ہوا کہ چائنا کی ٹیکنالوجی بہتر بن کے سامنے آئی، چائنا کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نیٹورکس ہیں وہ بہتر نظر آئے، اس کے ایواک ایئر کرافٹ بہتر نظر آئے، اس کے J-10C اور J-17 تھنڈر جو ہے نا وہ طاقتور نظر آئے بنسبت آپ کے مگ کے اور ایون آپ کے رافیل اور F-35 کی۔ تو ایک جنگ تو شروع ہے۔ دوسری طرف اگر ری الائنمنٹ کی آپ بات کریں تو اس وقت لوگ ریجنل ری الائنمنٹس پہ جا رہے ہیں، پاکستان، ایران، ترکی، سینٹرل ایشین ریپبلکس، رشیا، یہ ایک طرف کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اکیلا جو اس وقت اتحادی رہ گیا ہے امریکہ کا وہ ہے ہندوستان۔ اب پاکستان کے ساتھ دوبارہ معاملات ریوائیو کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو فائنینشلی ضرورت ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز امریکہ کے کنٹرول میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو، کہ پاکستان مخالف بلاک میں نہ جائے۔
تو یہ چیزیں ہوتی رہی. پاکستان بھی نہیں سر اس ٹائم پہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا کہ مطلب وہ امریکہ سے ہٹ کے دوسرے بلاک میں. میرا خیال میں اس وقت ہم دیکھیں, اگر آپ ریئلسٹک بات کریں تو آپ نے اگر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں امریکہ سے دوستی کی تو اس کا رزلٹ کیا ملا؟ جنگ کی شکل میں. پھر مشرف صاحب کے زمانے میں دوستی کی تو جنگ کی شکل میں, اور آپ تباہی کے دہانے پہ گئے. چائنا اس جنگ میں آپ کے ساتھ چائنا کھڑا رہا, رشیا کھڑا رہا, امریکہ تو نہیں کھڑا رہا. سب آپ پہ کہہ رہے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں وہ امریکہ کے کنٹرول میں. شاید جو بھی ہو, لیکن پاکستان کو اب سوچنا ہوگا کہ اگر وہ ایسی ممالک ہیں, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, کیا وہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا؟ چائنا سپورٹ کرے گا. رشیا نے کہا ہے کہ میں سٹیل مل کو ریوائیو کر کے دے رہا ہوں, آپ نہ بیچیں. تو چیزیں تو ہوں گی. دیکھیں اب پاکستان بڑے ایک اچھے جغرافیکل لوکیشن پہ ہے کہ جو فائدہ اٹھا سکتا ہے امریکہ سے بھی اور دوسرے ممالک سے بھی. تو ہم نے کارڈز کھیلنے اپنی ٹیکنیکلی اور ہوشیاری کے ساتھ, کیونکہ جب تک ہم اپنے مفادات کو نہیں دیکھیں, دنیا کے اندر ایموشنل تعلقات اپنی جگہ پہ, صرف اور صرف اگر ہم دیکھیں ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں, ملکی مفادات کیا ہیں, کیا وہ رشیا اور چائنا کے ساتھ جانے میں ہیں جو ہمارے بارڈر پہ, ایران کے ساتھ جانے میں, اس سے تیل خریدنے میں جو کہ 60 روپے پہ تقریباً لیٹر پڑے گا, یا سعودی عرب سے تیل خریدنے میں جو 250 روپے کا پڑ رہا ہے. تو اب ہم نے ایک ٹوٹل پالیسی ریویو کرنا ہے پاکستان. یہ اگر ہم سوچ سکتے ہیں تو ہمارے یہاں جو پالیسی میکرز ان کو سوچنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ پالیسی کو ریوزٹ نہیں کریں گے نا تو پاکستان کی سروائیول مشکل ہوتی جا رہی ہے. اب آپ مزید ہر سال قرضے کتنے لیں گے؟ پھر آپ نے الٹرنیٹ انرجی ریسورسز کے اوپر جانا ہے, آپ نے اپنی بجلی کے لیے نیوکلیر ریسورسز پہ جانا ہوگا. آپ ابھی تک بجلی پہ جا رہے ہیں, آپ ابھی تک جو ہے نا پانی پہ جا رہے ہیں, پھر کبھی ہوا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کبھی سولر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ کے پاس اللہ پاک نے آپ کو ایک نیوکلیر ریسورس دیا ہوا ہے, وائی ناٹ کہ آپ کے ایٹمی بجلی گھر ہونے چاہیے. آپ کو اس طرف جانا ہوگا, اور اس میں آپ کی مدد امریکہ نے نہیں کرنی, اس میں آپ کی مدد رشیا نے کرنی ہے, سینٹرل ایشین ممالک نے کرنی ہے, ایران نے کرنی ہے, اور آپ کے مسلم ممالک نے کرنی ہے پیسوں کی شکل میں, اور ٹیکنیکل سپورٹ آپ کو یہ ممالک دیں گے, امریکہ اور اسرائیل نہیں دیں گے. باقی پھر سوچ آپ کی اپنی. سر کافی جنگ آپ نے کور کی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی, پاکستان میں بھی بہت دہشت گردی آپ نے کور کی ہے. پھر کوئی ایسا واقعہ آخر میں آپ ہمیں سنا دیں جو آپ ناظرین کو بتانا چاہیں کہ مطلب آپ کے ساتھ کوئی ایسی کوئی ٹریجڈی ہوئی ہو اس صحافت کے دوران, ایک لمبا ایکسپیرینس ہے آپ کا, دنیا میں آپ نے دہشت گردی دیکھی ہے, کور کی ہے. دیکھیں میرے خیال میں ایک وقت یہ تھا جب 2007 سے لے کے 10 کے بیچ میں ہم شاید ایک دن میں اس شہر کے اندر یعنی 4-5 سوسائڈ اٹیکس ہوتے رہے. اگر ایک حملہ ہمارے ہاں ہوا ہے زنگلی چیک پوسٹ کے اوپر, تو وہاں ہم کور کرتے کرتے پتہ چلا کہ جی کسغانی میں ایک اور ہوا. پھر آپ جب کسغانی سے نکلے, خاص طور پہ مینا بازار والے دھماکے کے ذکر کروں گا, میرے خیال میں اس وقت جب ہم گئے تو ہم نے لٹرلی یعنی وہ آپ دیکھیں تو لوگ آپ کو آدھے دھڑ نظر آ رہے تھے, مرے ہوئے لوگ کچھ آدھے تھے, کچھ اوپر تھے, بچے تھے, خواتین تھی. اور اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ یہ نام ہوتا طالبان کا, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ کوئی فارنرز نے وزٹ کیا ہے. یعنی یہ اس وقت سے یہ سازش ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں موساد را, یہ اس وقت سے یہ چیزیں ہوتی رہیں. مطلب وہ جو طالبانائزیشن آپ سے کرائی گئی, ریڈیکلائزیشن کرائی گئی, دہشت گردی یا ایکسٹریمسٹ اسلام لایا گیا, وہ آپ کے اوپر دوبارہ اپلائی کیا گیا. تو ایک واقعات نہیں ہیں, کئی واقعات ہیں, بلکہ ایسے بھی ہیں کہ ہم اور میں اور میری ٹیم شاید باجوڑ کے اندر ہم پکڑے بھی گئے. ارشد شریف صاحب مرحوم اللہ بخشے ان کو, وہ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے ڈان کے زمانے میں, ہم کٹھے نہیں, وہ ہمیں طالبان کے بالکل طالبان یا کہہ لیں یا جو وہاں پہ مطلب اسلحہ بردار لوگ تھے. تو ہوتا رہے. پھر خیبر ایجنسی کے اندر کچھ اس طرح ہوا, مطلب یعنی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اگر آپ یاد کرتے ہیں, بلکہ ایک ہفتہ ہم گھر نہیں آ سکتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہنگو کے اندر ہماری ایک ٹیم ممبرز کو پکڑا گیا اور باقاعدہ ان کو کہا کہ اگر مسجد سے باہر آپ جائیں گے تو ان کو آپ ذبح کر دیں. تو پھر ہمارے ایک مفتی سید جانان صاحب ایک ایم پی اے ہوتے تھے, تو وہ جب وہاں پہ آئے تو پھر ہماری ٹیم ممبرز نے وہ جان پہچان تھی, کچھ میں نے کالز کی, کچھ میں نے پھر طالبان کی لیڈرشپ کو کال کی کہ یار یہ تو ہم کوریج کرنے کے. یہ پہلا ہنگو کے اندر واقعہ تھا جب ہماری ایف سی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. پھر آپ دیکھیں لوئسم میں جس وقت باقاعدہ دہشت گردوں کے اوپر بمباری ہو رہی تھی تو وی ور دیئر, اور میرے خیال میں کوئی نہیں تھا. سوات کے اندر آپ دیکھیں کہ شاید گنے چنے 8-10 جرنلسٹ ہوں گے جو کہ پھرتے تھے, باقی سارے لوگ نہیں تھے, یا دہشت گرد تھے یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی. اور یہ کافی تھے. نہیں مطلب ہماری تو ایک ڈان کے زمانے میں ایک وہ تھا کہ ڈان ہمیشہ ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ کوشش کرتا تھا کہ آن سپاٹ جائے. اس زمانے میں انگریزی زبان میں بڑے
کم چینلز انٹرنیشنل تو آتے نہیں تھے یا ان کو اجازت نہیں تھی، تو ہم تھے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں، میرے خیال میں جو خطرات تھے، بلکہ میں سب سے بڑا جو واقعہ شاید بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں مرتے مرتے بچے. ایک آپ نے یاد ہوا کہ امریکن کونسلیٹ کے اوپر حملہ ہوا، تو اس وقت میرے خیال میں تھا اور ہمارے ایک اور، میری اپنی ٹیم نہیں تھی، ہمارے ایک اور دوست تھے اشفاق صاحب جو ABT خیبر میں کام کرتے تھے. تو وہ اور میں پھنس گئے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سوسائڈ بامر جب گاڑی آگے ٹکرائی ہے تو اس نے پہلے بلاسٹ کے ساتھ پورے درخت اڑا دیے ہیں جو امریکن کونسلیٹ کے ساتھ لگے ہوئے گئے. ایک اور گاڑی اس کے بعد آئی اور یقین کریں اس کے ٹائر اٹھ کے ہمارے پاس آئے. اور میں تیسری گاڑی بلاسٹ ہوئی ہے، دوسری گاڑی ٹکرائی، 3 گاڑیاں ٹکرائی. اچھا 3 گاڑیاں ٹکرائی. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جو اس کے جو پرزے تھے وہ چیزیں اڑ اڑ کے ہمارے تک آتی رہی ہیں. اور 1 مہینے تک کم از کم مطلب ہے میں پھر کھا پی نہیں سکتا تھا. ٹراماٹائز تھے سارے لوگ. ہمیں رات کو کبھی سوتے ہوئے پتہ چلتا تھا کہ یہ اتنے ہمارے ایون فیملی کے بچے ایکسپرٹ ہو گئے تھے کہ وہ بتاتے تھے کہ یہ بم دھماکہ ہے یا راکٹ اٹیک ہے. لیکن یہ تمام لوگ ایک بڑے سیویئر ٹراما سے گزرے ہیں، وار آن ٹیرر کے دوران مشکلات سے گزرے ہیں. مرتے مرتے بہت سارے صحافی بچے ہیں، کئی زخمی بھی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اگر آپ دیکھیں تو کئی شہید بھی ہوئے ہیں. کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. جنگ ہمیشہ آپ سمجھیں نا کہ وہ تباہی لے کے آتی ہے. مطلب ہارر آف وار جو ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جو ملک جب ان ممالک کے اندر خود آتے ہیں، تو آج آپ اسرائیل کی حال دیکھ رہے ہیں کتنے 2 منٹ کے اندر انہوں نے کہا جی جنگ بند ہونی چاہیے. آپ نے انڈیا کو دیکھا، انڈیا نے ساری عمر نہتے کشمیریوں کو مارا، لیکن جب اپنے ملک کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے 4 دن میں جنگ بندی کی. تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ یہ سویلائز دنیا ہے، اس کے اندر جنگیں اور پراکسی جنگیں کہیں بھی کرنا وہ انسانیت کے خلاف میرے خیال میں ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس میں انسان مرتے ہیں. بے شک اسلحہ بنانے والے ممالک، مینیپولیشن کرنے والے ممالک، وہ تو دنیا کے اندر اپنا اسلحہ بیچیں گے، اپنا راکٹ بیچیں گے، اپنا جہاز بیچیں گے، معیشت مضبوط کریں گے. غریبوں کے ساتھ جو بڑا ظلم ہے. بہت ظلم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے. آپ نے اپنے جو ایکسپیرینس تھا اس سے ہمیں آگاہ کیا، جو آپ کے ساتھ ہوا، آپ نے اپنے ایکسپیرینس ہمیں بتایا، جو آپ نے تمام دنیا پہ جو نظر ڈالی، جو اس ٹائم پہ دنیا میں ہو رہا ہے، جو اس ٹائم پہ غزہ میں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، جو جنگیں چھیڑی جا رہی ہیں کس وجہ سے چھیڑی جا رہی ہیں. بہت شکریہ سر. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.